Hello and welcome back to my channel Education for All. Today I am going to upload the question number 4 and 5 of topic पौधों की हिफाजत which is an intermediate course code is 349 और सेमेस्टर है स्प्रिंग 22 का। मश्क नंबर 2 का सवाल नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड डू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू अदर students who needs information related to that particular subject plant protection। सवाल नंबर 4, पपीते और सेब की बीमारियों पर नोट लिखिए। पपीते की बीमारियां, पपीते में मंदरजा झेल बीमारियां होती हैं। नंबर 1 तने का सड़न और नंबर 2 फल का सड़न। नंबर 1 तने का सड़न, ये बीमारी आमतौर पर पौधे के तने के इस हिस्से पर हमलावर होती है जो ज़मीन की सतह के बराबर होता है। अलिफ, इसकी पहचान क्या है? बीमारी से मुतासर हिस्सा मकाम स्पंज की तरह हो जाता है। इस जगह से सड़ना शुरू हो जाता है जबकि पौधे की चोटी के पत्ते जर्द रंग के हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और बाद में खुश्क हो जाते हैं। बीमारी की वजह से फल भी सिकुड़ जाते हैं। नंबर बे या 2 फैलने के असबाब, ये बीमारी एक तरह की फफूंदी की वजह से फैलती है जिसको एफेंडेट्रम पाइथियम एफेंडर्मेटम पाइथियम कहते हैं। ये बीमारी ऐसे पौधों पर हमला आवर होती है जो नशेबी जगह पर काश किए गए हों और जहां पानी का बेहतर बंदोबस्त ना हो या पानी के निकास का बेहतरीन बंदोबस्त ना हो। जी, रोकथाम। नंबर 1 मुतासर पौधों को जड़ों समेत उखाड़ कर तल्फ कर दें। नंबर 2 ज़मीन में पानी के निकास का ख़ास ख्याल रखें कि पानी खड़ा ना हो। नंबर 3 तनों के साथ मिट्टी भी चढ़ाएं। नंबर 4 बोर्डो मिक्सचर के पेस्ट के मलने से बीमारी की तल्फी में मदद मिलती है, यानी बीमारी ख़त्म होने में मदद मिलती है। फल का सड़न, अलिफ, पहचान। पपीते की सड़न की बीमारी फल पर धब्बों की शक्ल में जाहिर होती है। वक्त के साथ साथ ये धब्बे बढ़ते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं और फल की सतह पर ज़्यादा जगह घेर लेते हैं जिसके नतीजे में फल पिलपिला और नरम होकर गल सड़ जाते हैं और खाने के काबिल नहीं रहते। फैलने के असबाब बे, पपीते के फल की सड़न की बीमारी एक किस्म के फफूंदी की वजह से पैदा होती है जिसको राइजोपस ओरियर कहते हैं। जी, रोकथाम। फल के सड़न की बीमारी की तल्फी के लिए मंदरजा झेल जहरीली अद्वियात मुफीद साबित होती हैं। डाइथीन M45, बोलीराम कॉम्बी। नंबर 3 बोर्डो मिक्सचर 4-4-50। सेब की बीमारियां, सेब पर मंदरजा झेल बीमारियां हमला करती हैं। पत्तों की सफ़ेद फफूंदी या सफ़ेद सफूफी फफूंदी और सेब की। नंबर 2 सेब की सड़न। नंबर 1 पत्तों की सफ़ेद सफूफी फफूंदी, इसकी पहचान। सफ़ेद सफूफी फफूंदी पौधों के पत्तों, नई शाखों, फलों और फूलों पर हमला करती हैं। शुरू में ये बीमारी पत्तों की निचली सतह पर छोटे छोटे धब्बों निशान की शक्ल में ज़ाहिर होती है। ये निशान बढ़ते रहते हैं जिसके नतीजे में वहाँ सुरमई माइल सफ़ेद रंग का जाला सा बन जाता है। वक्त के साथ साथ ये बीमारी बढ़कर पत्तों के दोनों सतहों पर फैल जाती है। पॉडरी मिल्डियो से मुतासर पौधे ऐसे दिखाई देते हैं जैसा कि पत्तों पर सफ़ेद सफूफ छिड़क दिया गया हो। बे, फैलने के असबाब, ये बीमारी एक किस्म की फफूंद की वजह से फैलती है जिसको इस्लाही ज़बान में ल्यूकोट्राइका पोडोस्फेयर कहते हैं। ल्यूकोट्राइका पोडोस्फेयर कहते हैं। इस बीमारी के बीज स्पोज पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों यानी पत्तों, शाखों, चश्मों वगैरह में मौजूद होते हैं और अगले साल मौसम बहार में दरख्त के तंदुरुस्त हिस्सों पर हवा, पानी और कीड़ों के ज़रिए से पहुंच जाते हैं और इस तरह बीमारी पैदा करने का बाइस बनते हैं। नंबर जी, रोकथाम। नंबर 1 रोकथाम के मंदरदेल तरीके हैं जिनमें नंबर 1 ये है, मौसम सरमा मुतासरा शाखों को काट दें और जला दें। नंबर 2 सेब के बाग में सफाई की तरफ ख़ास ध्यान दें। सेब के खुश्क पत्ते ख्वाह वो दरख्त पर मौजूद हों जला दें। दरख्तों के इर्द गिर्द गोडी करें और पत्तों वगैरह को ज़मीन में दबा दें। 3
چشمے پھوٹنے سے پہلے چونے اور گندھک یعنی لائم سلفر کا محلول تیار کر کے درختوں پر اسپرے کریں یا سلفوران پانی میں حل کر کے اسپرے کریں۔ پہلی اسپرے فروری میں چشمے پھوٹنے سے پہلے، دوسری اسپرے پتیاں جھڑنے کے بعد، تیسری اسپرے 2 ہفتے بعد اور چوتھی اسپرے 3 ہفتے بعد۔ سیب کی سڑن نمبر 2۔ سیب کی سڑن ایک مہلک قسم کی بیماری ہے اور تقریباً سیب پیدا کرنے والا ہر علاقے میں پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے سیب کی پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ الف پہچان۔ سیب کی سڑن کی بیماری عام طور پر اس وقت حملہ آور ہوتی ہے جب پھل لگنے کے قریب ہوتے ہیں۔ بیماری کی وجہ سے پھلوں پر بھورے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں اور اس طرح پھل گڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے پھلوں کا رنگ بھورا ہو جاتا ہے اور ان پر سفید پھپھوندی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے سیب بد شکل ہو جاتے ہیں، گل سڑ کر درخت سے گرنے لگتے ہیں، لیکن اس قسم کے پھل درختوں پر ہی سوکھ کر لٹکے رہتے ہیں۔ ب پھیلنے کے اسباب۔ سیب کی سڑن کی بیماری ایک طرح کی پھپھوندی کی وجہ سے پھیلتی ہے جس کو رائزوپس آریوس کہتے ہیں۔ رائزوپس آریوس کہتے ہیں۔ بیماری کے پھیلنے کے کئی ذرائع ہیں، مثلا بیماری کے جراثیم یعنی بیج ہوا، بارش کے چھینٹوں کے ذریعے تندرست پھلوں پر پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 2، بیماری کے پھیلنے کے اور بھی کئی ذرائع جن میں کیڑے مکوڑے اور پھلوں کی مکھیاں شامل ہیں۔ ج روک تھام۔ موسم سرما میں بیماری سے متاثرہ سوکھے ہوئے پھلوں کو جو درخت پر لٹکے رہتے ہیں اتار لیں، کسی گڑھے میں دبا دیں یا جلا دیں۔ اس کے علاوہ حملہ شدہ شاخوں کی کاٹ چھانٹ بھی کریں۔ بیماری کے خلاف فرمیٹ کا استعمال بہت مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 جو کہ آخری سوال ہے اسائنمنٹ نمبر 2 کا۔ غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام کی اہمیت اور ان کی اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے گودام۔ ہمارے ملک کے دیہات میں اجناس ذخیرہ کرنے کے لیے علیحدہ گوداموں کی سہولتیں بہت کم ہیں۔ ویسے بھی کسان بہت غریب ہوتا ہے، ان کے پاس سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے اپنا علیحدہ گودام نہیں بنا سکتے۔ عام طور پر وہ اپنا غلہ اپنے مکان میں بوریوں میں بھر کر رکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی کی بنی ہوئی کوٹھیوں، بھڑولوں اور مٹی کے برتنوں وغیرہ میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ ذخیرہ کرنے کے تمام طریقے مؤثر نہیں ہیں کیونکہ اس طرح مختلف گودامی کیڑے، دیمک، پرندے اور چوہے غلے کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ گوداموں کی اقسام۔ ہمارے ملک میں نجی اور سرکاری سطح پر مختلف قسم کے گودام استعمال کیے جاتے ہیں جن کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، نجی سطح پر گوداموں کی اقسام۔ نمبر 2، سرکاری سطح پر گوداموں کی اقسام۔ نمبر 1، نجی سطح پر گوداموں کی اقسام۔ اس میں مندرجہ ذیل 4 طریقے ہیں۔ نمبر 1، پٹسن کی بوریاں۔ ہمارے دیہی علاقوں میں کاشتکار کھیت کھلیان سے غلہ بھرنے کے لیے پٹسن کی بوریاں استعمال کرتے ہیں اور انہیں اپنے برآمدوں وغیرہ میں اینٹوں پر رکھے ہوئے لکڑی کے تختوں پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چوہوں، دیمک اور فرش کی نمی سے محفوظ رہیں۔ اس کے کئی نقصان ہیں، مثلا کسان حضرات غلے کو بھرنے کے لیے پرانی بوریاں استعمال کرتے ہیں۔ استعمال شدہ بوریوں میں کیڑے، انڈے پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے غلے پر حملہ آور ہو کر غلے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نمبر 2، آہنی حبسی چادر کے بھڑولے۔ ہمارے بعض دیہاتوں میں کاشتکار حضرات جستی چادروں، آہنی جستی چادر کے بھڑولے یا استعمال کرتے ہیں جن میں اپنی گندم وغیرہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ بھڑولے ایک ڈرم کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 سوراخ یعنی راستے رکھے جاتے ہیں، ایک غلہ نکالنے کے لیے اور دوسرا گودامی کیڑوں کے حملے کی صورت میں زہریلی گیس چھوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آہنی بھڑولے میں ذخیرہ شدہ غلہ کیڑوں، دیمک، پرندوں، مرغیوں اور چوہوں کے حملے سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 3، لکڑی کے صندوق۔ غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے لکڑی کے بنے ہوئے صندوق بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔
غلہ ذخیرہ کرنے کا یہ طریقہ ان علاقوں میں ممکن ہے جہاں لکڑی زیادہ سستی اور آسانی سے دستیاب ہو۔ یہ طریقہ زیادہ مؤثر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ صندوق میں رکھا ہوا غلہ مرغیوں پرندوں سے محفوظ تو رہ سکتا ہے لیکن چوہوں اور دیمک کے حملوں کا خطرہ رہتا ہے۔ نمبر 4، مٹی کے بھرولے، مٹی کی کوٹھیاں، مٹی اور سرکنڈوں سے بنی ہوئی پلیاں۔ ہمارے دیہی علاقوں میں یا دیہی آبادی میں اکثر آبادی اپنی مختلف اجناس سال بھر کی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کی غرض سے ذخیرہ کرنے کی بہت سی دیگر قسم کے گودام کے طریقے استعمال کرتے ہیں، جن میں مٹی کے بھرولے، کوٹھیاں، پلیاں وغیرہ شامل ہیں۔ اس قسم کے بھرولوں، کوٹھیوں، پلیوں وغیرہ کو باہر کھلے صحن میں رکھا جاتا ہے اور بعض دفعہ انہیں گھروں کے اندر پڑے رہنے دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سرکاری سطح پر گوداموں کی اقسام۔ نمبر 1، روایتی گھریلو طرز کے گودام۔ غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے روایتی گھریلو طرز کے گودام استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گودام میں غلہ ذخیرہ کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غلے سے بھری ہوئی بوریوں کو کمرے کی دیواروں کی صورت میں چاروں طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک کمرے کی شکل کا گودام بن جاتا ہے جس کے اندر کھلی حالت میں غلہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، سیمنٹ کے بھرولے۔ سیمنٹ کے بھرولے غلہ ذخیرہ کرنے کے لیے بہت مفید رہتے ہیں۔ اس قسم کے گودام میں غلہ کیڑوں، مکوڑوں، پرندوں، چوہوں اور بارش وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ سیمنٹ کے بھرولے عام سطح زمین سے اونچے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 3، سائلوز۔ ہمارے ملک میں سائلوز طرز کے گودام مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ اس طرح کے گودام میں غلہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش دوسرے قسم کے گوداموں کی نسبت کم ہوتی ہے، تاہم ان میں ذخیرہ کیا گیا غلہ گودامی کیڑوں، چوہوں اور پرندوں وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آخر میں نمبر 4 ہے عارضی گودام۔ عارضی گوداموں کو عام زبان میں گنجی کہتے ہیں، جن میں غلے سے بھری ہوئی بوریوں کو مخروطی شکل میں رکھا جاتا ہے تاکہ بارش کا پانی ان کے اوپر نہ ٹھہر سکے اور فوراً چاروں طرف بہہ جائے۔ دراصل فالتو گندم ذخیرہ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے پکے پلیٹ فارم تعمیر کیے جاتے ہیں جو سطح زمین سے 2 سے 3 فٹ اونچے رکھے جاتے ہیں۔ عارضی گوداموں میں کیڑوں اور چوہوں کے حملے کا زبردست مسئلہ رہتا ہے۔ بوریاں بارش کے دنوں میں نمی کی زد میں رہتی ہیں اور اس طرح غلہ خراب ہو جاتا ہے۔ نمی کے اس سنگین مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر پولی تھین کی چادر بچھا دی جائے اور سب سے نیچے رکھی ہوئی بوریوں کی 2 یا 3 قطاروں پر بھی پولی تھین ڈھانپ دیا جائے۔ تو آج اسٹوڈنٹس میں نے پلانٹ پروٹیکشن کے تمام اسائنمنٹس نمبر 2 کے کوشچن آنسر اپلوڈ کر دیے ہیں۔ Hope you will subscribe my channel to other students as well, and you will like my channel and will give me a thumbs up. Thank you so much. Allah Hafiz.